तो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूँ आपका दोस्त हाफिज़ कारी मोहम्मद अब्दुल्ला चिश्ती और आप हमारे चैनल को देख रहे हैं, हमारी वीडियो सुन रहे हैं। आपको चैनल पर खुशामदीद कहते हैं और आपको आपके इल्म में है कि ये नून साकिन और तनवीन के जो कवाइद हैं, ये पिछले दो कायदे हम बयान कर चुके हैं कि इजहार का कायदा क्या है और इख्फा किसे कहते हैं। इस पर तफसीली वीडियो जो है वो हमारे चैनल पर अपलोड हो चुकी है। अगर किसी भाई ने नहीं देखी और उनको इख्फा और इजहार में मुश्किलात दरपेश हैं और उनको समझ नहीं आ रही, तो एक आम फहम अंदाज में मैंने ये समझाया हुआ है। शॉर्ट वीडियो में भी समझाया हुआ है, लॉन्ग वीडियोस में भी समझाया हुआ है और बिल्कुल सादा अल्फाज में समझाया हुआ है, जिससे आम लोग भी फ़ायदा उठा लेते हैं। आज हम जो नून साकिन और तनवीन के चार कायदे थे, इख्फा, इजहार, इदगाम और इक़लाब, उसमें से दो कायदे हो चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे तीसरा कायदा। आज जो हम पढ़ेंगे तीसरा कायदा इदगाम का। अब इदगाम का माना क्या है, सबसे पहले हम इसको समझेंगे कि इदगाम का माना क्या है। इदगाम का माना है मिलाना या छुपाना, मिलाना या छुपाना, मिलाना या छुपाना, ये इदगाम का माना होना है। इदगाम का दूसरा माना भी होता है दाखिल करना। इदगाम का माना दाखिल करने को भी कहते हैं, मिलाने को भी कहते हैं और छुपाने को भी कहा जाता है। यहाँ पर जो हम इदगाम का कायदा पढ़ेंगे, सादा अल्फाज में आज आपको मैं समझाऊंगा कि इदगाम का कायदा हमें कैसे समझ आएगा। वो इस तरह कि इदगाम का माना सबसे पहले हमने समझना है कि इदगाम का माना क्या होता है। तो इदगाम का माना है मिलाना, छुपाना। इदगाम का जो कायदा है, नून साकिन या तनवीन के बाद, तनवीन मैंने बताया हुआ है, बार बार हर वीडियो में बताया हुआ है कि ये जो साइबल होता है, ये जो अलामत होती है, दो जबर की, दो जेर की, दो पेश की, इसी को तनवीन कहा जाता है। जब हम तजवीद पढ़ते हैं, कवाइद पढ़ते हैं, तो इस साइबल को हम तनवीन कहते हैं। तो अगर नून साकिन या तनवीन के बाद ये 6 हरूफ आते हैं, या, रा, मीम, लाम, वाव और नून, इसका मजमुआ है यर मलून, यर यर मलून। तो अगर नून साकिन या तनवीन के बाद हरूफ यरमलून में से कोई भी हर्फ आ जाए तो वहां इदगाम होगा। अब इदगाम का मतलब क्या है कि दो हरूफ एक दूसरे से मिलेंगे और दो हरूफ एक दूसरे के अंदर दाखिल होंगे, दो हरूफ एक दूसरे में छुप जाएंगे। तो अगर नून साकिन के बाद, नून साकिन इसी को कहा जाता है कि या आ जाए, रा आ जाए, मीम आ जाए, लाम आ जाए, वाव आ जाए या नून आ जाए, तो वहां हम इदगाम करेंगे। यानी यहां पर दो हरूफ को हम छुपाएंगे, दो हरूफ को एक दूसरे से मिलाएंगे। इस वीडियो में पूरी तफसील आपको बताऊंगा, कैसे मिलाएंगे वो भी आपको इंशाअल्लाह अज़ीज इस वीडियो के अंदर आज आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि इन हरूफ में से जो भी हर्फ आ जाए, तो यहां पर हम करेंगे ये कि इसको हम क्या करेंगे, कोई भी हर्फ आ जाए, नून साकिन या तनवीन के बाद जो भी हर्फ आ गया, तो वहां हम इदगाम करेंगे। तो लेकिन याद रखना है कि इदगाम की दो सूरतें होती हैं। एक होता है इदगाम, इदगाम माल गुन्ना, यानी वो इदगाम जिसके अंदर गुन्ना किया जाए, गुन्ना इसको कहते हैं कि नाक के अंदर आवाज चली जाए। दूसरा जो है वो इदगाम बिला गुन्ना है, यानी वो इदगाम, इदगाम तो हम करेंगे, दो हरूफ को आपस में मिलाएंगे
لیکن ناک میں آواز نہیں چڑھائیں گے۔ وہ کون کون سے حروف ہیں جس کے اندر ادغام ہوتا ہے لیکن کیا نہیں ہوتا، غنہ نہیں ہوتا؟ وہ یہ دو حروف ہیں، یہ آپ نے یاد رکھنے۔ حروف یرملون میں دو حروف ایسے ہیں جس کے اندر ادغام تو ہوتا ہے، دو حروف تو آپس میں ملتے ہیں لیکن وہاں پر غنہ نہیں ہوتا۔ آج اس ویڈیو کے اندر پوری تفصیل آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا۔ تو یہاں پر ان دو حروف کے اندر ادغام بلا غنہ ہوتا ہے، باقی حروف کے اندر ادغام مال غنہ ہوتا ہے۔ اب کیسے؟ اب دیکھیں، نون ساکن کے بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی بھی حرف آتا ہے، جیسے میں یقول، میں یقول، اب اکثر لوگ تلاوت کرتے ہیں جن کو قاعدے کا نہیں پتا ہوتا، تو آسان الفاظ میں یہاں بتاؤں گا کہ میں یقول کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے؟ ادغام کرنا ہے۔ یہاں پر نون ساکن کے بعد، اس نون ساکن کے بعد دیکھیں، نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے جو میں نے آپ کو بتایا تھا، یا، را، میم، لام، واو، نون، تو حروف یرملون میں سے کیا آ رہی ہے؟ یا آ رہی ہے۔ حروف یرملون میں سے یا آ رہی ہے۔ اب یہ اصل میں کیسا تھا؟ یہاں پر ادغام غننے کے ساتھ ہوگا۔ ہم نے کہا تھا 4 حروف میں ادغام غننے کے ساتھ ہوگا، را اور لام میں ادغام بغیر غننے کے۔ اس کو ہم پڑھیں گے من یقول، یعنی ناک میں آواز لے کر جائیں گے۔ یہ اصل میں تھا من یقول۔ اب آپ کو پتہ چل جائے گا ملانا کسے کہتے ہیں، من یقول۔ تو قاعدہ یہاں پر یہ تھا کہ یہاں پر 2 ساکنین آئے ہیں، 2 حروف، ایک یہاں پر 2 حروف ساکن ہیں، اس کو کہتے ہیں التقاء ساکنین، یعنی 2 حروف ساکن تھے تو یہاں پر ہم پڑھتے تھے من یقول، اور آگے جا کے 2 حروف ایک جن سے آ رہے ہیں، یعنی دونوں یا ہے، یہ بھی یا ہے اور یہ بھی یا ہے، تو ہم نے ان دونوں یاؤں کو آپس میں ملا دیا، دونوں یاؤں کو ہم نے کیا کر دیا؟ اس یا کو اس یا کے اندر داخل کر دیا، یا اس یا کو اس یا کے اندر چھپا دیا، یا اس یا کو اس یا کے ساتھ ہم نے ملا دیا، تو یہ بنا من یقول۔ جب یہ ایسے بنا، یا کو ہم نے اس یا کے اندر چھپا دیا تو یہ ایسے بنا، اس کی شیپ کچھ ایسے آئی، یعنی ساکن بھی ہے اور یا متحرکہ بھی ہے، ٹھیک ہے، من یقول۔ تو اب 2 علامت ایک ساتھ آئی ہیں، تو ہم نے اس جزم کو ختم کر کے یہاں پر ہم ایک چیز دکھانا چاہتے ہیں کہ بھائی یہاں پر 2 یائیں ہیں، تو وہ تشدید، ہم نے یہ تشدید بتا رہا ہے کہ بھائی میرے نیچے جو ہے 2 یا آپس میں ملے ہوئے ہیں، یا میرے نیچے 2 یا چھپے ہوئے ہیں، یا میرے نیچے 2 یا آپس میں داخل ہو چکے ہیں۔ تو اب اس میں ہم غنہ کریں گے، پڑھیں گے من یقول، من یقول۔ یہ ایک مثال ہو گئی کہ نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے یا آ رہی ہے۔ اب واو کی مثال، میو میو ولی، میو ولی، میو ولی۔ اب دیکھو یہاں نون ساکن کے بعد، آپ کو بتایا تھا کہ یہاں نون ساکن کے بعد کیا آ رہا ہے؟ حروف یرملون میں سے واو آ رہا ہے، تو یہاں پر ہم ادغام کریں گے غننے والا، میو ولی، میو 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 ولی، میو ولی۔ ادغام بھی ہوگا، غننے کے ساتھ ہوگا، یعنی وہ لوگ جو قواعد کو نہیں جانتے تو ان کے لیے آسان فارمولہ یہ ہے کہ وہ یہاں پر ان 4 حروف میں غنہ کریں۔ اب دوسری مثال، میم کی مثال دے دیتا ہوں، جیسے میم کی مثال، مم مشہد، مم مشہد، وہی فارمولہ، یہاں پر 2 میم ہے، میم 2 ہے،
دو میم تھے تو یہ دو میم ہمیں یہ شد بتا رہا ہے کہ یہاں پر دو میم ملے ہوئے ہیں، تو یہاں ہم غنہ کریں گے نون ساکن کے بعد، اس نون ساکن کے بعد کیا آ رہا ہے؟ میم آ رہا ہے، میم مشدد، یہ میم حروف یرملون میں سے ہے، تو یہاں پر ہم پڑھیں گے میم مشہدن، میم مشہدن، یہ ہو گئی میم کی مثال۔ اب آتے ہیں نون کی مثال دیتا ہوں، من نصیر، یہ دیکھیں من نصیر، نصیر، یہاں پر دیکھو من نصیر، یہاں نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے نون آ رہا ہے، تو ہم یہاں پڑھیں گے من، غنہ کر کے پڑھیں گے، یہاں پر ادغام غننے والا ہوگا، من نصیر۔ اب دو حروف ہمارے پاس رہ گئے، ایک را رہ گیا اور ایک لام، را اور لام کی مثالیں دے دیتا ہوں، وہاں پر ادغام بغیر غننے کے ہوگا، جیسے من ربہم، من ربہم، بہم، یہاں پر دیکھو نون ساکن کے بعد، اس نون ساکن کے بعد کیا آ رہی ہے؟ را آ رہی ہے، اور را حروف یرملون میں سے ہے، تو یہاں پر ادغام ہوگا بغیر غننے کے، ادغام بغیر غنہ کے ہوگا۔ یہاں پر اگر ہم غنہ کریں گے تو ناک میں آواز لے کے جائیں گے تو غلط ہو جائے گا، یہاں پر ہم ادغام تو کریں گے، یعنی دو را آپس میں ملے ہوئے ہیں لیکن بغیر غننے کے، آواز ناک میں نہیں جاتی۔ اب اس کو ہم پڑھیں گے من ربہم، من رب، من ربہم نہیں پڑھ سکتے، وہ کیا ہو جائے گا؟ غلط ہو جائے گا، جس کی وجہ سے قرآن کا حسن خراب ہو جائے گا۔ تو یہاں پر نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے را آ رہی ہے، تو یہاں پر غنہ نہیں کریں گے۔ یہ ایک مثال ہو گئی ادغام بلا غنہ کی، جس کے اندر ادغام ہو رہا ہے لیکن غنہ ہم نہیں کر سکتے۔ یا لام کی مثال دے دیتا ہوں، جیسے ملا، ملا دن ہو، دن ہو، ملا دن ہو، یہاں پر دیکھو نون ساکن کے بعد، یہ نون ساکن ہے، اس کے بعد کیا آ رہا ہے؟ لام، لام کون سے حروف میں سے تھا؟ حروف یرملون میں سے، یرملون میں سے لام آ رہا ہے، یعنی یہ لام ادھر آ رہا ہے حروف یرملون میں سے، تو یہاں پر کیا ہوگا؟ غنہ نہیں ہوگا، ادغام تو ہوگا، یعنی یہاں شد ہمیں بتا رہا ہے کہ میرے نیچے دو لام چھپے ہوئے ہیں، لیکن یہاں آواز آپ ادھر نہیں چڑھا سکتے، ناک میں، ناک میں آواز نہیں جائے گی، بلکہ ہم اس کو پڑھیں گے ملدن ہو۔ یہ تو وہ مثالیں ہو گئی جو نون ساکن کے بعد، یہ تو وہ مثالیں ہیں، یہ ساری مثالیں تو وہ تھی جو نون ساکن کے بعد اگر حروف یرملون میں سے یا را، لام، میم، واو اور نون، ان حروف یرملون میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں ہم ادغام کریں گے، لیکن ادغام کی میں نے آپ کو بتایا دو صورتیں ہیں، ایک ادغام بغیر غننے کے، ایک ادغام غننے کے ساتھ، تو ان چار حروف میں ایک، دو، تین، چار، یا میم، واو، نون، اس میں ادغام غننے کے ساتھ ہوگا، یعنی ہم آواز کو ناک میں چڑھائیں گے، اور را اور لام میں ہم ادغام بغیر غننے کے کریں گے۔ اب تنوین کی مثالیں دے دیتا ہوں کہ اگر تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں پر ادغام ہوگا، وہاں پر بھی یہی صورت آپ نے اپلائی کرنا ہے کہ اگر تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے را اور لام آ جائے تو وہاں ہم ادغام کریں گے بغیر غننے کے، اگر ان چار حروف میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں ادغام ہم کریں گے غننے کا، غننے والا ادغام کریں گے۔ ایسے مثال دے دیتا ہوں، یا کی مثال دے دیتا ہوں، کتابیں، کتابیں،
یہ دیکھو تنوین آ گیا، تنوین کے بعد کتابً یلقاہ، کتابً یلقاہ، یہ دیکھیں تنوین کے بعد میں نے آپ کو بتایا کہ دو زبر تنوین آ رہی، اس کے بعد حروف یرملون میں سے یا آ رہی ہے، تو یہاں پر تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے یا آ رہی ہے تو ہم ادغام کریں گے غننے والا، کتابً یلقاہ۔ یہ ایک مثال ہو گئی۔ دوسری میم کی مثال دے دیتا ہوں، جیسے سراجا منیرا، میم کی مثال دے دیتا ہوں، سراجا، سراجم منیرا، منیرا، سراجم منیرا۔ یہ دیکھیں تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے میم آ رہا ہے تو یہاں پر بھی ادغام ہوگا غننے والا۔ تیسرا مثال واو کی دے دیتا ہوں، ہدی و ذکری، ہدی و ذکری، ہدی و ذکری۔ یہ دیکھو یہاں پر بھی تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے واو آ رہا ہے تو یہاں پر بھی ادغام ہوگا غننے والا۔ اور آگے جو ہے نون کی مثال دے دیتا ہوں، جیسے خلق نعیدہ، خلق، خلق نعیدہ، یہاں پر دیکھو تنوین کے بعد یہ دو زیر کی تنوین ہوتی ہے، دو زیر تنوین کے بعد کیا آ رہا ہے؟ نون آ رہا ہے۔ نون کون سے حروف میں سے تھا؟ حروف یرملون میں سے، تو یہاں پر بھی ادغام ہوگا، ادغام غننے والا، غننے والا ہوگا، یہاں پر بھی ادغام غننے والا ہوگا۔ اب دو حروف ہمارے پاس رہ گئے، لام اور را۔ اب را اور لام میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ دیکھنا ہے کہ یہاں پر ادغام بغیر غننے کا ہوتا ہے۔ جیسے را کی مثال دے دیتا ہوں، محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ۔ اب دیکھ تنوین کے بعد دو پیش تنوین کے بعد کیا آ رہی ہے؟ را آ رہی ہے، یہاں پر ادغام ہوگا، ادغام بغیر غننے والا ہوگا، بغیر غننے والا ہوگا، یہاں پر ادغام ہوگا لیکن بغیر غننے کے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ را اور لام میں را حروف یرملون میں سے ہے لیکن یہاں پر جب ادغام ہم کریں گے تو بغیر غننے کا کریں گے۔ دو چیزیں ہو گئی۔ اب لام کی مثال دے دیتا ہوں، جیسے وَيْلٌ لِكُلِّ، وَيْلٌ لِكُلِّ، وَيْلٌ لِكُلِّ، وَيْلٌ لِّ، یہ دیکھو دو پیش تنوین آ رہا ہے اور اس کے بعد لام حروف یرملون میں سے آ رہا ہے، اس کے بعد حروف یرملون میں سے لام آ رہا ہے تو یہاں پر غنہ ادغام ہوگا، ادغام بغیر غننے کے ہوگا، بغیر غنہ کے ہوگا، یہاں پر بھی ادغام بغیر غننے کے ہوگا۔ تو یہ میں نے آپ کو آسان الفاظ میں سمجھایا ہے۔ آسان الفاظ اگر آپ کو سمجھ آ گئی ہے تو اس ویڈیو کو جو ہے وہ اپنے پاس سیو بھی کر لیں۔ اگر کوئی مسئلہ آپ کو درپیش آ رہا ہے تو اس ویڈیو کو بار بار دیکھیں، بار بار دیکھیں، بار بار دیکھنے سے یہ ہوگا کہ یہ قاعدہ راسخ ہو کے آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے گا۔ جہاں کہیں پر بھی قرآن مجید میں آپ کو یہ تنوین کے بعد یا نون ساکن کے بعد یہ حروف آپ یاد کر لیں، یا را میم لام واو نون، یا را میم لام واو نون، جہاں کہیں پر بھی آپ کو دکھے تو آپ نے اس قاعدے کو اپلائی کرنا ہے کہ لام اور رام میں غنہ نہیں کرنا، باقی چار حروف میں غنہ کرنا ہے، ناک میں آواز چڑھانا ہے۔ تو اب انشاءاللہ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام۔